अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। जालिमों काजी कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ इस एक ऐलान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के अंदर ना सिर्फ पिस्सू डाल दिए हैं, बल्कि उनकी लीडरशिप की टोन चेंज होती और सॉफ्टवेयर भी अपडेट होता हुआ नजर आ रहा है। और वो लोग जो कल तक जनाब महाजर डरा देंगे, गिरा देंगे, मार देंगे, सुट देंगे, फना कर देंगे नारे लगा रहे थे, वो अब जनाब मफाहमत, ग्रैंड डायलॉग, सुलह सफाई का राग ना सिर्फ अलापते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि सिर्फ इस एक ऐलान ने कि जालिमों काजी कहीं नहीं जा रहा ने ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियादें, सियासी बुनियादें हिला के रख दी हैं, बल्कि यूटर्न मास्टर्स की नींदें भी। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये है कि ये जो एक ऐलान है कि जालिमों काजी कहीं नहीं जा रहा में ऐसी कौन सी खास बात है जिसने सारे के सारे मामले को यकसर बदल के रख दिया, और सबसे बढ़कर ये कि ये यूटर्न मास्टर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सॉफ्टवेयर है वो अचानक रीबूट कैसे हो गया सिर्फ इस एक ऐलान के पीछे। सारी सूरत हाल है, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा और इंपॉर्टेंट कुछ पेशरफ्त है जो आपकी खिदमत में पेश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको पता है कि जो दस्तूर पाकिस्तान है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हैं, और दस्तूर पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह की कोई भी तब्दीली 2/3 अक्सरियत के अलावा होना मुमकिन नहीं है। लिहाजा हर वो इलेक्शन और हर इलेक्शन में कामयाब या उतरने वाली जो भी सियासी जमात है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उसको जनाब 2/3 अक्सरियत मिले, ताकि वो ना सिर्फ कानून साजी अपनी मर्जी के मुताबिक कर सके, बल्कि अपने बयानिए को या अपने पॉलिटिकल स्टैंडिंग्स को मजीद ताकतवर करने के लिए अगर उसको जरूरत पड़े तो वो आइन में तरमीम भी कर सके, ताकि वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, इदारा जाती रिफॉर्म्स से भी मामलात को लेके आगे चल सके। लेकिन अमूमी तौर पर अगर आप देखें तो 2012 से लेकर अब तक या 2002 से लेकर अब तक जो भी हुकूमत आई है उसके पास इतनी मेजॉरिटी नहीं थी कि वो आइन में तरमीम कर सके, यानी 2/3 अक्सरियत की हामिल कोई भी हुकूमत यहाँ पर मार्ज़े वजूद में नहीं आ सकी मुशर्रफ के मार्शल लॉ के बाद। और उसके बाद भी आइनी तरामीम हुई, लेकिन वो तमाम की तमाम आइनी तरामीम एक ग्रेटर कंसेंसस को डेवलप करके की गई। 18वीं तरमीम इस बात की मिसाल है कि इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंगल मेजॉरिटी भी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम तर पार्लिमानी पार्टियों पर मुश्तमिल एक पार्लिमानी कमेटी बनाते हुए 18वीं तरमीम के वसी तर एजेंडे को ना सिर्फ पाए तकमील तक पहुंचाया, बल्कि 18वीं तरमीम के ऊपर तमाम जमातों के कंसेंसस को भी डेवलप कर दिया। अब उसके बाद चूंकि इमरान खान साहब का दौर शुरू हो गया, नफाक की सियासत और इंतशार की सियासत का आगाज हुआ, तो उसके बाद एक सिंपल लेजिस्लेशन भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती चली गई थी। मौजूदा सूरत हाल में जहां पर अगर हम देखें कि कोई भी जमात 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद सिंपल मेजॉरिटी भी हासिल करती हुई नजर नहीं आ रही थी, वहां पर शहबाज शरीफ साहब की जेर क़यादत इत्तेहादी हुकूमत इस वक्त 2/3 अक्सरियत की हामिल हमें होती हुई नजर आ रही है। और इसका पस मंजर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला है जिसने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने से माजरत कर ली और यह कह दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तरफ से की जाने वाली इलेक्शन एक्ट की, कानून की जो बेज़ाब्तियां हैं और आइन से इनहराफ है और आइनी पाबंदियों को नज़रअंदाज करना है, ये इस बात का मुतकाजी है कि जनाब ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अलॉट करने की बजाय पार्लियामेंट की दीगर कुव्वतों को अलॉट कर दी जाए। और ये फैसला बहुत ही हद तक ना सिर्फ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक सेटबैक है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ये जनाब काजी ये जो हैं अपने चाचू, उनके लिए ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज है, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि इस फैसले के बाद शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत जो इस वक्त हमें इत्तेहादी हुकूमत नज़र आ रही है वो 2/3 अक्सरियत की हामिल हो जाएगी और 23 सीटें हुक्मरान मखसूस नशिस्तों की जो 23 सीटें हैं जो बाकी रह गई हैं वो ना सिर्फ गेम चेंजर साबित होंगी, बल्कि इसके बाद हुक्मरान इत्तेहाद का जो नंबर है वो 224 से भी क्रॉस कर जाएगा और उनको 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। और 2/3 अक्सरियत हासिल होने का मतलब ये है कि वो आइन में तरमीम कर सकते हैं, और यही है वो इख्तियार, यही है वो ताकत जिसने इनफैक्ट
فیکٹ پاکستان تحریک انصاف کے موڈ کو نہ صرف چینج کر دیا بلکہ وہ مفاہمت کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو اس صورتحال میں لاجیکل سوال یہ ہے کہ 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز کی سربراہی میں جو اتحادی حکومت ہے وہ ایسا کیا کرنے جا رہی ہے جس نے اس پوری کی پوری صورتحال کو نہ صرف تبدیل کر دیا بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے سافٹ ویئر کو بھی ری بوٹ کر دیا، جس کا عملی ثبوت ہمیں علی محمد خان صاحب کی طرف سے کل اور آج میڈیا انٹریکشن کے اندر نظر آیا، اور وہ ببانگے دوہر عمران خان صاحب کی پالیسی سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتے ہوئے حکومت کے ساتھ ایک نئے ڈائیلاگ کے آغاز کی بات کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو اس کا بنیادی کریڈٹ تو جاتا ہی جاتا ہے علی محمد خان صاحب کیونکہ وہ جناب مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر کریڈٹ اس خبر پر جاتا ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا، یعنی ظالموں قاضی کہیں نہیں جا رہا، کیونکہ یہ بات جو ہے وہ کافی عرصے سے زیر بحث تھی کہ موجودہ حکومت سے پہلے بھی حکومتیں جن میں عمران خان صاحب کی حکومت بھی شامل ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ترمیم تھی جس کے ذریعے یہ جو فکسیشن کی گئی تھی چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت کو، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی کی جائے۔ اور عمران خان صاحب اپنے ٹینیور میں جب وہ اقتدار میں تھے انہوں نے باضابطہ طور پر یہ جو ہیں آصف سعید کھوسہ صاحب ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن دینے کی بات کی تھی، اور وہ چاہتے تھے عمران خان صاحب کہ آصف سعید کھوسہ صاحب کی جو مدت ملازمت ہے اس کے حوالے سے آئین میں ترمیم کی جائے اور ریٹائرمنٹ کی ایج کو بڑھاتے ہوئے اس کا بھی جو ایک سیکوینس ہے وہ اس طرح طے کر دیا جائے کہ جو بھی چیف آف آرمی اسٹاف کی طرح کہ جو بھی بندہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا تو چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر رہنے کی میعاد جو ہے وہ عمر کی بالائی حد یعنی 65 سال نہیں ہوگی، بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے بعد چاہے وہ بندہ 64 سال 364 دن کا ہی کیوں نہ ہو، اس کی مدت ملازمت کے اندر 3 سال کا اضافہ ہو جائے گا، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر فرائض انجام دینے کا تعلق عمر سے نہیں ہوگا بلکہ اس عہدے کے لیے متعین کردہ 3 سال کی مدت پر ہوگا۔ اور عمران خان صاحب کی یہ خواہش تھی کہ آصف سعید کھوسہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے، اور ان کے چکر میں موجودہ چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وہ کیس کھینچ لیں، کیونکہ اس وقت ہی عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں نا جی بچے کے جو پیر ہیں وہ پالنے میں نظر آ جاتے ہیں، عمران خان صاحب کو اس وقت بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کے لیے کسی طرح کی کوئی پرابلمز کریٹ کر سکتے ہیں، لہٰذا ان کی یہ خواہش تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس نہ بنے اور یہ سینیارٹی لسٹ چینج ہو جائے، لیکن ان کے پاس بھی 2/3 اکثریت نہیں تھی، اور عمران خان صاحب چونکہ حزب اختلاف کے ساتھ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، لہٰذا ان کی یہ خواہش تھی کہ اس معاملے کے لیے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جس کو ہیڈ کر رہے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب، وہ اس وقت کی اپوزیشن کو انگیج کریں اور اس آئینی ترمیم کے اوپر متفق ہو جائیں، لیکن جو اپوزیشن تھی وہ بھی تو چوچی نہیں تھی، اس کو بھی پتا تھا کہ جناب عمران خان کا حقیقی ایجنڈا کیا ہے اور اس کا نقصان ان کو کیا ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کے اوپر انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی۔ موجودہ صورتحال میں اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے 4 دن پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا جس کا تھمبنیل آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو 2/3 اکثریت ملنے جا رہی ہے، اور وہ 2/3 اکثریت ملنے کے جو اثرات ہیں وہ ہمیں اب سسٹم پہ آتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس کا پہلا نتیجہ جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا کہ وہ تمام لوگ جو کل تک لڑائی جھگڑے کی بات کر رہے تھے وہ آج صلح صفائی کی بات کر رہے ہیں، تو یہ اس کا پہلا نتیجہ ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ وہ سٹرکچرل جوڈیشل ریفارمز ہیں جو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کرنے چاہ رہی ہے، اور خاص طور پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چارج لینے کے بعد جو جوڈیشل ریفارمز خاص طور پر ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے خود ایک کمیٹی بنا کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کرنے جا رہے ہیں، اس کو باضابطہ طور پر پارلیمنٹ کی مور کے ساتھ مستند کرنا بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی گئی تھی جس نے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ اور فریش جو ججز ہیں ان کو اپوائنٹ کرنے کے طریقہ کار کا تعین کرنا تھا، اور اس کمیٹی نے بھی اپنی جو سفارشات ہیں ان کو مرتب کر لیا ہے، اور ان سفارشات میں کسی بھی جج کو ہائی کورٹ میں لانے یا ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں لانے کے لیے
لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ محض سینیارٹی نہیں ہوگی یا وہ محض لائلٹیز نہیں ہوں گی ٹو دی چیف جسٹس آف پاکستان, یا وہ مخصوص جو گروپس ہیں جیسے حامد خان گروپ ہے, آسما جہانگیر گروپ ہے, اعتزاز احسن گروپ ہے, اعظم نذیر تارڑ گروپ ہے, یہ ایسے گروپس کی طرف سے, ایسے چیمبرز کی طرف سے جو لوگ ہیں وہ ایلیویٹ نہیں ہوں گے, بلکہ باضابطہ طور پر ان کی سکروٹنی ہوگی اور اس سکروٹنی کے بعد ان کو ایلیویٹ کیا جائے گا. منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے بنائی جانے والی سفارشات میں سینیارٹی کے اصول کے ساتھ ساتھ جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر جانبداری اور قانون اور آئین کے اوپر عملداری اور فیصلوں کی جو وہ جو ہے پرپورشنیشن, اس کو جانچنے کا بھی ایک میکنزم کو وضع کیا گیا ہے, تاکہ جب تک اس کرائیٹیریا کے اوپر کوئی بھی جج فال نہ کر رہا ہو کہ اس کے فیصلے بائسڈ ہیں, ان بائسڈ ہیں, قانون اور آئین کے مطابق ہیں, قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہیں, اس کے فیصلوں سے کوئی تعصب تو نہیں جھلک رہا, کسی ایک فریق کے ساتھ اس کی محبت تو نہیں جھلک رہی, اس کی غیر جانبداری جو ہے وہ 100% واضح ہے, کرپشن کا کوئی داغ تو نہیں. اس طرح کی تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہی اس جج کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لایا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے 3 سال کی مدت ملازمت میں توسیع یا چیف جسٹس آف پاکستان کے جو مدت ہے اس کی ٹینیور کو 3 سال کرنا ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے جو کسی نہ کسی لیول پر ڈیولپ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا اندازہ, اگر آپ کو میں ایک اور چھوٹی سی مثال دوں, ماضی کے اندر جو ٹرائیکاز ہوتی تھیں وہ پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر یا چیف آف آرمی سٹاف کے اوپر مشتمل ہوتی تھی اور اسی ٹرائیکا کے ذریعے تمام فیصلے کیے جاتے تھے. پھر صدر کے منصب کے پہ جو طاقتیں تھیں وہ وڈرا کرنے کے بعد جو ٹرائیکا ہے وہ تبدیل ہو گئی اور اس ٹرائیکا کے اندر پرائم منسٹر, چیف جسٹس آف پاکستان اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کے اندر شامل ہوگی اور یہی ٹرائیکا پاکستان پر رول کرتی آئی ہے. موجودہ صورتحال میں جہاں پر آپ کو پرائم منسٹر, چیف جسٹس اور آرمی چیف سیم پیج پہ نظر آئیں گے, وہیں پر آپ کو اب یہ جو ٹرائیکا ہے, یہ ٹرائیکا کی بجائے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ ایک چکور کے اندر تبدیل ہونے جا رہی ہے, ایک باکس کے اندر تبدیل ہونے جا رہی ہے, تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ ایک پولیٹیکل پریزیڈنٹ جو ہے وہ بھی اب چارج لینے جا رہے ہیں 9 مارچ کو, یعنی آصف علی زرداری صاحب. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اقتدار کی جو تکون ہے اس کے ایک زاویے میں اور زیادہ طاقت آنے جا رہی ہے, اور وہ زاویہ جو ہے وہ پولیٹیکل زاویہ ہو سکتا ہے, یعنی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کا, اور اس کے ساتھ اگر آئین پسند اور قانون پسند جج بھی شامل ہو جائے تو یہ ٹرائیکا ایسی ہو سکتی ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا سا اس سیاسی کھیل سے باہر نکالنے کے لیے کوئی رول پلے کر سکتی ہے. لہٰذا یہ والا جو صورتحال ہے, یہ والی جو ایکویشن ہے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. البتہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی بھی غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کو کسی بھی طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے ویلیڈیٹی نہیں ملے گی, اور نہ ہی خواہش کی بنیاد پر کسی بھی حکومتی فیصلے کو چیلنج کر کے اس کو کالا دم قرار دینے کی گنجائش بھی نہیں ملے گی. یہ بات اپنی جگہ پر بہت ہی حد تک مقدم ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ذرا سا اس معاملے میں ایج حاصل ہے. البتہ یہ جو فیصلہ یا یہ جو ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں انریٹن انڈرسٹینڈنگ موجود ہے, اس نے پاکستان تحریک انصاف کو ذرا تھوڑا سا چونکنے پر مجبور کیا. علی محمد خان صاحب ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ جو ہیں پارلیمنٹیرین بھی ہیں اور اب ایک مرتبہ پھر وہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں. کل رات انہوں نے سنو ٹی وی پر جناب حبیب اکرم صاحب کے ساتھ ایک مباحثے میں شرکت کی, اور اس میں انہوں نے اس بات کا برملا طور پر اظہار کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ خواہش ہے کہ وہ اب نفرت کی سیاست کا خاتمہ کرے, ڈیڈ لاک کا خاتمہ کرے, اور مل جل کر آگے بڑھنے کے لیے ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی بنیاد رکھی جائے, اور ایوان صدر کو اس میں لیڈ لیتے ہوئے تمام پولیٹیکل قوتوں کے درمیان ایک گرینڈ نیشنل کنسنسس کو ڈیولپ کرنا چاہیے. جس پر ان سے سوال ہوا کہ جناب آپ کس بیس کے اوپر اس بات کا جو ہے وہ مطالبہ کریں, اور یاد رہے کہ یہ سوال حبیب اکرم صاحب کی طرف سے نہیں کیا گیا کیونکہ وہ ان کی تو سوچ تھوڑی سی مختلف ہے, البتہ ان کے شو کی جو خاتون اینکر ہیں ان کی طرف سے سوال کیا گیا کہ جناب آپ کس بیس کے اوپر اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ گرینڈ کنسنسس ہونا چاہیے. آپ کا جو لیڈر ہے, اور یہ خاتون اینکر کی بڑی بہادری ہے کہ اس نے حبیب اکرم صاحب کی موجودگی کے اندر یہ ساری باتیں کی کہ آپ کا لیڈر تو
جو ہے وہ نواز شریف یا آصف علی زرداری صاحب سے ملنا اس وجہ سے پسند نہیں کرتا کہ جناب اگر ان کو دیکھوں گا تو مجھے ان کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا، تو اس سے آپ باہر نکل کے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ تو اس پر علی محمد خان صاحب کا یہ جواب تھا کہ میں نواز شریف کو ملک دشمن کنسیڈر نہیں کرتا، میں آصف علی زرداری کو غدار ڈکلیئر نہیں کرتا، میرے نزدیک یہ دونوں محب وطن لیڈر ہیں، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ان نفرتوں کا ہمیں خاتمہ کرنا ہے، اور یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے جو بات کی ہے اب ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے اور ہمیں اس سے آگے بڑھ کر کوئی رول پلے کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر یہ والی سوچ کسی نہ کسی لیول پر ڈیولپ کر رہی ہے کہ اب ہمیں ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنا ہے، لیکن ان کو اس بات کی اجازت کیسے ملے گی یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ جہاں پر علی محمد خان صاحب جیسے لوگ موجود ہیں جو مفاہمت کی بات کرتے ہیں، وہاں پر شیر افضل مروت جیسے کریکٹر بھی موجود ہیں جو نگہبان رمضان پیکیج کے اوپر عمران خان وہ جو ہے نواز شریف صاحب کی تصویر دیکھ کر یہ کہتے ہیں ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر کہ جس کے گھر میں یہ والا آٹا جائے گا اس کا تو روزہ ہی حرام ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ روزہ ہی نہ رکھے۔ تو اس والی سوچ کے ساتھ یہ والی علی محمد خان کی سوچ کمپیٹیبل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ٹائم گیننگ اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے، یا اس بات کا خوف بھی ہو سکتا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا گیا تو اس صورتحال میں جو فیصلے ہیں وہ ذرا تھوڑے سے مختلف ہو سکتے ہیں اگر ہم نے قاضی صاحب کے خلاف جانے کی کوشش کی، کیونکہ قاضی صاحب تو اس وقت مجھے فیلڈ کے اندر نظر بھی آ رہے ہیں، اور مجھے اس بات کے جو ہے کہنے میں کوئی حرج نہیں، میرا خیال ہے کہ شاید قاضی صاحب کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ وہ اس مدت جو ان کی ختم ہو رہی ہے جو ہے اپنے ٹرم کے اوپر، وہ نہ صرف ریٹائر ہو جائے بلکہ اس کے بعد چارج جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کے حوالے کر دیا جائے اور وہ بھی ایک آئین پسند جج ہے۔ یہ ان کی خواہش ضرور ہوگی، لیکن حکومتی فیصلے جو ہیں وہ کس طرح آگے بڑھیں گے یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، اور کیا واقعتاً یہ جو 2/3 اکثریت ملنے کے بعد یہ جو ایک بڑا آئینی پیکج تیاری کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت شامل ہوگی، یہ ایک امپورٹنٹ کوسچن ضرور ہے۔ اب ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔